अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरे दिन ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरती जा रही हैं, और सिर्फ गिर ही नहीं रही बल्कि इस इरादे के साथ गिर रही हैं कि वो सियासत को भी खैरबाद कहने जा रहे हैं। यकीनन उस्मान डार साहब के कल के इंटरव्यू के बाद ये बहस चल पड़ी है कि आया वाकई वो अपने दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं या फिर उनसे तहरीक इंसाफ छुड़वाई जा रही है। लेकिन ये भी वाज़ेह होता जा रहा है कि यकीनन अगले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट देने के लिए लोगों को तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ उनकी पहली सफ के लीडरान अब मंजर से गायब हो चुके हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, बल्कि अब देखना यह है कि सेकंड और थर्ड टियर की जो लीडरशिप है वो भी कहां पर स्टैंड करती है, और क्या वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खड़े रहने का हौसला और हिम्मत कर सकती है या फिर नहीं। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि वो मैदान जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए बज़ाहिर साफ नज़र आता है, वो अपने बयानिए तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील भी करते जा रहे हैं। पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की बुनियाद रखी गई और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि महज 2 रोज़ के बाद ही उसमें तब्दीली लाकर उसको पाकिस्तान की खुशहाली से तशबीह दे दी गई। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल भी एक जलसे से खिताब में बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उसका मकसद किसी से इंतकाम लेना नहीं है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में खुशहाली वापस लाना है। और इसके लिए वो वाज़े तौर पर उस दौर को जो कि 2013 से 2017 तक का दौर था याद दिला रहे हैं, और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाब में उनका मुकाबला ज़रूर करेगी और मुस्लिम लीग नून इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ इंतखाबी मैदान में भी उतरेगी। लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ये राय रखती है कि मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव था वो गलत था, और दूसरा ये कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है वो किसी और जमात को नहीं मिल रही है। ये तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैदान में दस्तो गरेबा तो नज़र आती हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई ऐसा हिकमत अमली कामयाब होती नज़र नहीं आती है। IMF के वफ्द ने, जिसने इस माह पाकिस्तान आना है, उन्होंने जो चैलेंजेस रखे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने, उसमें से कई अचीव तो कर लिए गए हैं, लेकिन उसमें जो एक बड़ा चैलेंज था वो ये भी था कि पाकिस्तान में न सिर्फ कर्ज़ों की जो मकदार है उसको कम किया जाए, अखराजात में कटौती की जाए, बल्कि बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा भी किया जाए। और पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि IMF को कन्विंस किया जा सके कि गैस के निर्खों में इजाफा जो कि जुलाई से होना था वो अब तक नहीं हो सका। तो ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लेके पाकिस्तानी सियासत और फिर पाकिस्तान में होने वाले अगले इंतखाबात पर मुहित है। आज के प्रोग्राम में इस पर डिटेल में बात करेंगे, और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इन तमाम इश्क करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर ज़िया साहब। ज़िया साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पहले इसहाक डार साहब अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ने की बात करते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब भी ये दोहराते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो इंतकाम के लिए नहीं है बल्कि मुल्क की खुशहाली के लिए है। सर, कुछ रोज़ पहले बयानिया कुछ और अब कुछ और, तो ये इतनी जल्दी तब्दीली की हवा कैसे चल पड़ी है नून लीग में? देखिए, लोग ये समझते हैं, हमारे यहाँ सियासतदान भी मैं कहूँगा कि ज़रा से नादान है, वो समझते हैं कि जो फैसला साज है और अवाम है, याददाश्त बहुत कमज़ोर है और वो मतलब अगर पल में तोला पल में माशा होंगे तब भी लोग हजम कर लेंगे। एक तो देखिए, सिर्फ बात गुफ्तगू की नहीं होती कि मैं क्या कह रहा हूँ किसी के बारे में या नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। बात होती है कि तारीख क्या बताती है कि नवाज शरीफ साहब तो माजी का किरदार रहा है, इदारों के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, फैसला साजी के अंदर जो है इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग के हवाले से, कैबिनेट को एम्पावर करने के हिसाब से कैसा रहा है। तो जो लोग तारीख से वाकिफ है उन्हें पता है कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपनी मतलब अपॉइंटेड हर जो मिलिट्री लीडर था या मिलिट्री चीफ था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उससे उनका फिक्शन रहा, उनसे कंट्रडिक्ट रहा। ठीक है, ये तारीख है और वो बड़ी चाहतों के साथ लेकर आते थे और उसके बाद उससे लड़ पड़ते थे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो इदारों को अपनी अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं और ये एक उनकी ज़हनी कैफियत है। तो समझते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं किसी राजवाड़े का बादशाह हूँ, राजा हूँ कि जो मर्जी करूँगा। जमहूरियत में जो जनरलाइज़ डिसीजन मेकिंग होती है वो नहीं करते थे। इदारों जी। को जब आप साइन करते हैं तो उसके नतीजे में फ्रिक्शन होता है। अच्छा, वो चीज़ें जो आदतें होती हैं बदलती नहीं। हम्म। मतलब एक आपको पता है कि उसी इदारों के साथ नहीं, हत्ता कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुआ करती थी उनके दौर में। जब फिर शायद खाकान बने तो कैबिनेट की मीटिंग रेगुलर होने लगी। हम्म। तो तो आप याद करें कि इनकी तो किचन कैबिनेट ऑपरेट करती थी और उस किचन कैबिनेट में इनके समधी साहब हुआ करते थे, भांजे भतीजे होते थे, भाई होते थे। हम्म। ज्यादातर रिश्तेदारों का ये होता था, ये जो खुशामद करने वाले लोग होते थे उनका हुआ करता था। हम्म। अगर आप ये समझिए कि एकदम नवाज शरीफ साहब 4 बरस अगर बतौर मफरूर हिंदुस्तान में गुजार लिए
تو وہ اس عمر میں کہ جب مطلب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں گے ثنا مرزا صاحبہ، تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا نہ کسی اور باشعور شخص کو آئے گا، ہو نہیں سکتا، سوال نہیں۔ سر تبدیل نہیں کر سکیں گے، لیکن بیانیے کو تو تبدیل کر رہے ہیں نا، چاہے بادل ناخواستہ کر رہے ہیں چاہے خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن کر تو رہے ہیں۔ لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ 1 مہینے تک سر جوڑ کے ملاقاتیں ہوتی ہیں لندن میں، پھر کہتے ہیں کہ جی احتساب ہونا چاہیے سابق فوجی افسران کا بھی اور چیف جسٹس کا بھی جو سابق ہے، لیکن پھر 2 دن کے اندر جب اس بیانیے کو فلوٹ کرتے ہیں تو پھر اسے ریورس کر لیتے ہیں۔ سر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے یا کوشش کی تھی یہ سب کہنے کی، پھر ایک دم اس میں تبدیلی کیوں؟ یہ سمجھنے سے بالاتر ہے سر۔ میں تبدیلی پہ آتا ہوں، بالکل آتا ہوں کہ ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسکور سیٹل کریں، مشرف صاحب سے اسکور سیٹل کریں، ان کا بس شہید شریف سے سیٹل کریں، باجوہ صاحب جنہوں نے ان پہ بڑا احسان کیا ان کو وہ آڑے ہاتھوں لیں، معزز جو سابق جج حضرات ہیں ان کے ساتھ وہ انصاف کریں۔ لیکن مجھے ایک بریفنگ ہوئی تھی مطلب بہت سارے صحافیوں کی، جو اشفاق کیانی صاحب ہمارے سابق آرمی چیف ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا، تو بڑا تاریخی جملہ اس میں کہا انہوں نے کہ جو ہے ہم مخالف کی جو ہے نا نیت کے اوپر بات نہیں کرتے، بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیمیج کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ نواز شریف صاحب کی نیت کیا ہے آج، کہ آج ان کی نیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں انتقام نہیں لوں گا، کل کو ان کی نیت بدل گئی، اور جب وہ کل ان کی اگر نیت بدل جاتی ہے تو ان کے پاس بطور مطلب ایک بڑی جماعت کے سربراہ کے طور پہ اگر ان کے پاس مطلب وہ الیکشن بائی ہک اور بائی کروک جیت جاتے ہیں تو ان کے پاس ڈیمیج کرنے کی طاقت بھی ہوگی۔ پہلے بھی کوشش کی تھی نا انہوں نے کہ جس طرح سے مشرف صاحب کے طیارے کو لینڈ نہیں کرنے دیا، آرمی بالکل۔ تقسیم رہ گئی ہماری، ہے نا، ڈیمیج کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے۔ جو خواہش ہے کہ جی پاکستان آرمی جو ہے وہ پنجاب پولیس بن جائے، تو میرے خیال میں یہ خواہش ان کی دل سے نکلی نہیں ہے۔ کہ واحد وزیر اعظم تھے کہ جنہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک آرمی چیف کو بطور رشوت گاڑی دے دے BMW، تاریخ کا ڈاکیومنٹڈ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ میں گھڑ کے نہیں کہہ رہا، تو یہ خواہش ہے۔ اچھا اب یہ بیانیہ تبدیل کیوں کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کی پارٹی میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جی اس ملک میں اگر دیکھیں پاکستان کو آگے جانا ہے تو سول اور ملٹری لیڈرشپ کو مل کے چلنا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا وہ آ جائے جمہوریت ہاتھ آ جائے، وہ کہے جی میں کو غلبہ کروں گا، میں عدلیہ کو کچل دوں گا، میں فوج کو کھڈے لائن لگا دوں گا، میں فلاں کام کروں گا۔ تو جو لوگ سمجھدار ہیں جن کو اسٹیٹ کرافٹ کا پتہ ہے نا، وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہمیں مل کے چلنا ہے۔ لیکن بالکل۔ کیونکہ عادت ہے اور یہ بادشاہ سلامت ہے، اپنے آپ کو راجہ سمجھتے ہیں، تو یہ کبھی نہ کبھی آپ دیکھیے گا 2-3 مہینے کی بات ہے ان کا بیانیہ پھر بدل جائے گا، بیانیہ لیکن لگتی ہے۔ اچھا عامر ضیاء صاحب ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ نیریٹو جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن سر ابھی تک جو ہم فیل دیکھ رہے ہیں جس طرح مریم صاحبہ نکلی ہیں، گیدرنگز کر رہے ہیں پولیٹیکل، یا شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، تو ابھی وہ مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا سر۔ وہ ان کے جو جلسے ہیں وہ یا کارنر میٹنگز ہیں اس میں وہ عوام کا رسپانس نہیں آ رہا۔ کیا نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد صحیح معنوں میں اس میں جان پڑے گی، یا وجہ کیا ہے سر کہ لوگ اس طرح نکل نہیں رہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے وارم اپ پروسیس ہے، اس میں آہستہ آہستہ ہوگا تو پھر ردم بنے گا؟ اچھا مجھے دیکھیں جو قابل غور بات ہے کہ یہ میدان میں تنہا دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقابلہ تو ان کا مطلب ہے کوئی جو اصل پارٹی اس کو تو روکا ہوا ہے، لیکن اب کوئی اور مطلب ہے نئی پارٹی آ جائے یا کوئی اور ایک اتحاد بن جائے، کیونکہ قدرت جو ہے وہ ویکیوم نہیں چھوڑتی، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا اس لیے رسپانس نہیں آ رہا کہ مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے۔ نواز شریف صاحب ایک کموڈٹی ہیں، 40 سال سے وہ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اور جب اپنے جوبن پہ اپنی جوانی میں وہ ملکی تقدیر نہیں بدل سکے تو کیا بدلیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ پاکستان 21ویں صدی کا پاکستان آگے جا چکا ہے، یہ بھی 19-20ویں صدی کے لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو لوگ جو ہیں ان سے کنیکٹ نہیں کر رہے۔ ابھی مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو کتنی درست ہے کتنی غلط ہے کہ شہباز شریف گئے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کہاں پہ تو لوگوں نے نعرے بازی ان کے خلاف کی، بدتحقیقی کی، تو لوگوں کون سا نکلیں گے بغیر حفاظتی حصار کے تو ان کو پتہ چلے گا، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا کہ لوگوں کا مزاج لیکن کیا ہے۔ عامر ضیاء صاحب سر بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال، لیکن یہ بھی تو واضح ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید الیکشن میں وہ جگہ نہ مل سکے جو کہ بنتی بھی ہے یا جو وہ لے سکتے ہیں، تو الٹیمیٹلی تو جانا تو نون کے پاس ہی پڑے گا، چاہے عوام ان کو نہ بھی قبول کرے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ قبولیت بھی نہیں ہے لیکن ان کو لاگو بھی کر دیا جائے گا عوام کے اوپر؟ دیکھیں بہت بڑی فاش غلطی ہوگی کہ اگر عوامی دیکھیں پاکستانی عوام پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت بہت ہی دل برداشتہ دل شکستہ ہیں پاکستانی عوام۔ اس میں اگر ایک متنازع الیکشن ہوتے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی نے جو گناہ کیے جو جرائم کے اس کا حساب دیں، احتساب کریں، کسی کو مطلب اس پہ ہم کوشچن نہیں کرتے،
لیکن ابھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کا ماضی پی ٹی آئی سے بھی زیادہ داغدار ہے، لوگوں کو جو غصہ ہے وہ اس بات پر ہے. وہ لوگوں کو صرف محبت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی محبت ہے، ان کو غصہ یا ان کو صدمہ اس بات کا ہے کہ جو لوگ پارٹ آف دا پرابلم ہے پاکستان کی، ان کو مسلط کر دیا گیا یا وہ مسلط ہونے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گا الیکشن میں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ایک آدمی کنوکٹڈ لندن جا سکتا ہے تو وہ الیکشن بھی جیت سکتا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. مگر جو الیکشن متنازع ہوگا، اور جب وہ متنازع ہوگا تو پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. پاکستان میں اسی طرح خلفشار رہے گا اور سیاسی عدم استحکام رہے گا. اور جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس کا بھگتان جو ہے وہ ہمارے اداروں کو بھگتنا پڑے گا، جو بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اداروں کو اپنے لیے آنےسٹ، ایماندار قسم کے سویلین پارٹنر کی ضرورت ہے. اور وہ آپ کو 24 کروڑ کا ملک ہے، بہت سارے ایماندار لوگ ہیں. وہ کسی نے رکھ دیا کہ ڈی این اے میں جب تک شریف خاندان کا فرد نہ ہوئے، زرداری خاندان کا، کسی اور بڑے سیاسی خاندان کو، تب تک یہ ملک چل نہیں سکتا. اچھا سر، کچھ پوائنٹس اور بھی ہیں جس پہ میں چاہ رہی تھی آپ کا کامنٹ. سر ایک تو یہ بتائیں کہ عثمان ڈار صاحب کا کل انٹرویو چلا، اس کے بعد ایک عجیب افراتفری پھیل گئی، نہ صرف ٹی وی پر بلکہ سوشل میڈیا پر بھی. تو سر ایک طرف وہ سیاست سے الگ ہوتے ہیں، دوسری طرف ان کی والدہ کا بیان آ جاتا ہے. کچھ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک تو ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور دوسرا یہ کہ کیا اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے وہی بازیاب ہو کے آ سکتا ہے منظر پر؟ سر ہو کیا رہا ہے یہ؟ ایک تو میرے خیال میں وہ بات ہے کہ ہمارا میڈیا نان ایشو پہ فوکس کر رہا ہے. عثمان ڈار صاحب کے پی ٹی آئی میں رہنے سے، چھوڑنے سے فرق پڑے گا نہیں. ابھی وہاں پہ جو لوگوں کا عالم ہے، دیکھیں نا، ان کی تو پوری فرسٹ ایئر غائب ہو گئی ہے نا. وہ لوگ چھوڑ چکے ہیں، جیل میں ہیں، چھوڑ چکے ہیں. پی ٹی آئی کے سب پرابلم بالکل مختلف قسم کے ہیں. اچھا، اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ مطلب بالکل ایک پارٹیزن اس کا کردار ہوتا ہے. مطلب ہے کہ بدقسمتی سے ایک لارجر ایکسٹینٹ آف دا میڈیا کا، اس کے اندر ہمیں اعتدال نظر نہیں آتا. بات یہ کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پی ٹی آئی نہیں ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو معیشت ہے، مہنگائی ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اور مسائل ہیں جس پر ہم لوگ توجہ نہیں دیتے بطور میڈیا کے. یقیناً مطلب ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی عثمان ڈار نے جو الزامات ڈالتے تحقیق کرتے، اور آپ پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے. اگر ان میں سچائی ہے تو کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہم ساتھ ساتھ بطور صحافی یہ کہتے ہیں کہ جناب، جہاں پر کیا ہے کہ آپ احتساب کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اور ایک گھڑی کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو جنہوں نے بڑی بڑی کرپشن کی، اور مطلب ہے ہائی جیکنگ کا کیس جو مشرف صاحب کے خلاف تھا وہ چھوٹا کیس نہیں تھا، بہت بڑا کیس تھا. تو مشرف صاحب کے انہوں نے جہاز نہیں اترنے دیا تھا، انڈیا کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے نواز شریف صاحب نے، وہ کیس کیا ہو گیا؟ تو بات یہ ہوتی، ٹھیک ہے معافی نامہ مل گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں ایک توازن لے کر آتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عامر سے گناہ کرے یا جرم کرے، وہ معافی، اور ثنا صاحبہ اس سے چھوٹی کوئی حرکت کریں وہ قابل گردن ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ، قانون اندھا ہوتا ہے، قانون انصاف پہ فیصلے کرتے ہیں، سب کے لیے کرے. نواز شریف صاحب کے لیے اسپیشل ہمدردانہ جو ایک ان کو اصل اور بڑے والے لاڈلے بنے ہوئے سب کو، کہ ہر بار فساتے ہیں، ملک کا نقصان کرتے ہیں، معیشت کا نقصان کرتے ہیں، اور ان کو چھوٹ مل جاتی ہے. کیوں؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس ایسی پارٹی کیسے آ سکتی جو صرف جس کی روٹس ایک صوبے کے اندر ہو. جو صوبوں یا ہمارے جتنے تہائیاں وہ ہیں، کشمیر ہوا، گلگت بلتستان ہوا، ٹھیک ہے نا، سندھ، مطلب بلوچستان، کے پی، پنجاب، سارے صوبوں میں کسی قومی پارٹی کی جڑیں ہوں گی تو آنی چاہیے. وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. نواز شریف صاحب کو تو سب سینٹرل پنجاب مشکلات کا سامنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ، ٹھیک ہے مسلط آپ ہو جائیں نواز شریف صاحب، لیکن معاملہ چلے گا نہیں. پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے. وہ غیر متنازع ایماندار جو ہے قیادت لا سکتی ہے. ٹھیک. اچھا، ایماندار ہونا لیکن ضروری ہے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں زیاد صاحب. اچھا سر یہ بھی بتائے گا کہ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیونکہ ان کی جو ہمارے لیڈران ہیں ان کے اوپر تو سوال اٹھتے ہیں کہ کس طرح کس کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن سر کچھ جماعتوں کے اوپر یہ بھی الزام اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ انتخابات میں جانا بھی نہیں چاہتی ہیں. اب جے یو آئی فے کا جو بیان ہے ایک سے زائد مرتبہ کہ جی یا تو فروری میں انتخابات کروا لیں یا نومبر میں کروا لیں، اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی ریزرویشنز شو کی ہیں، نون لیگ بھی پہلے کرتی رہی ہے. تو کیا واقعی کچھ جماعتیں اس وقت انتخابات نہیں چاہتی ہیں، یا ساری ہی نہیں چاہتی ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے اندر تھی؟ وجہ کیا ہے کہ جنوری میں اس سے پہلے بھی تو الیکشن ہوتے رہے ہیں، پھر اس مرتبہ کیا تبدیلی ہے؟ پی ڈی ایم کی جو بڑی جماعتیں ہیں ان میں ماسوائے پیپلز پارٹی تو خیر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر ہماری جو 16 ماہ میں ہم نے کارنامے انجام دیے ہیں، ہمیں افراط زر 40% تک لے کر گئے. ٹھیک ہے، آپ نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا.
آپ کے یہاں اگر بلو پاورٹی لائن ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 34% لوگ تھے، وہ بڑھ کر ایک سال کے دوران 39%، 40% ہو گئے، 39.4 یا 6%۔ تو لوگ اتنی مشکل میں ہیں کہ لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے، اوپر سے پھر ان پہ ان کی پرانی جو کرپشن کی کیسز ہے اس کا بوجھ ہے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اس عالم میں انتخابات میں جاتے ہیں، گو کہ ان کو اکیلے بھی دوڑنے دیں، تب بھی لوگ ان کا استقبال جو ہے وہ پھار پھول لے کے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو پتہ ہے، اس لیے یہ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی صورتحال مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بڑی مضبوط ہے، اس کو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف اور یہ کرے خاص بنائے، لیکن کہ بہت زیادہ چیلنج کر سکے پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کو یہ بھی امید ہے کہ ہم پنجاب میں اور کے پی میں اور بلوچستان میں انروڈز بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آج ہم ایک ہیں تو ہو سکتے 1.5 ہو جائیں، 2 ہو جائیں ہماری، ہے نا؟ پیپلز پارٹی چینج کرے گی، پارٹی جتنا دور اقتدار سے رہے گی سندھ میں کم از کم، وہ سندھ تو ان کے پاس پکا ہے، لیکن لیکن ضیاء صاحب سر آپ نے ابھی سندھ کا حوالہ دیا ہے، وہاں پر بھی سر اب ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جے یو آئی فے کا الائنس بننے جا رہا ہے اگینسٹ دا پاکستان پیپلز پارٹی، تو وہ بھی سندھ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ الائنس بنتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ obviously جو وفاق میں حکومت بنے گی اس کے قریب ہوگا، دوسرا کیا پیپلز پارٹی کو کوئی دھچکا پہنچا سکے گا؟ تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ بند تو باندھیں گے، جو اگر یہ تقسیم ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو اور آسانی ہو جائے گی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑا منظرنامہ نکلے گا سندھ کا، اس میں پیپلز پارٹی کی جو ڈومیننس ہے وہ ویسے ہی رہے گی، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ماضی کی ایم کیو ایم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ڈی اے جو ہے اس کے پاس اتنے بڑے جاگیردار نہیں ہیں جتنے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ جو دیہی سندھ کی اگر سیٹس ہیں اس میں آپ کو جتنے بڑے جاگیردار ماسو پگاڑا صاحب کو ایک دو نکال دیں، زیادہ تر تو پیپلز پارٹی کی جیب میں ہے۔ اچھا، مولانا صاحب کا ایک وہ ہے، ان کی سپورٹ بیس ہے، رولر سندھ میں بھی ہے، 19-20 کا فرق ڈال دیں گے، لیکن میں دیکھتا کوئی بڑا پارٹیکلی اپسیٹ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو نوٹ کی ہیں وہ آپ تقسیم ہوں گی، پیپلز پارٹی بھی اس کی دعوے دار ہوگی اربن سندھ کے اندر، اور ایم کیو ایم بھی ہوگی، تو بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں چیزیں جاتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً پاکستانی سیاست میں اس حوالے سے بہت سی تبدیلیاں آنے والے ہفتوں میں رونما ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے، اور اس مناسبت سے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کیا سیاسی پوزیشن لے سکتے ہیں ایز اے رائیولری، یہ دو بڑی جماعتیں کیا ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی لے لے گی، یہ اگلے انتخابات سے بہت پہلے واضح ہو جائے گا۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد پاکستانی معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور نگراں حکومت جس حساب سے اپنی حکمت عملی مرتب دے رہی ہے، کیا وہ درست سمت میں جا رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں موجودہ حکومت کے پاس نگراں ہونے کے باوجود بھی لاتعداد چیلنجز ہیں، وہاں پر آئی ایم ایف کا وفد جس نے رواں ماہ پاکستان آنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آیا پاکستان نے ان تمام شرائط کے اوپر بخوبی عمل کیا ہے یا پھر نہیں، کیونکہ یہ منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ اگر ان شرائط پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر پاکستان کے لیے نومبر میں آئی ایم ایف کی اگلی قسط لینا بڑا مشکل ہوگا، اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افراط زر نہ صرف کنٹرول سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے بلکہ پاکستان کے لیے ڈالر کو کسی حد تک استحکام یا روپے کو کسی حد تک استحکام تو مل سکا ہے، لیکن یہ تمام تر اقدامات کیا دیر پا بھی ہیں یا پھر یہ وقتی ڈیولپمنٹس ہیں، کامیابیاں ہیں جس پہ پاکستان رلائے نہیں کر سکتا؟ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کہ معیشت کو اس وقت درپیش ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے نہ صرف سینئر ماہر معاشیات ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ان کی ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں اور بخوبی معیشت کے اوپر بڑی زبردست گفتگو بھی کرتے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، یہ فرمائیے گا کہ ابھی ایک روز پہلے ورلڈ بینک نے ایک بڑی عجیب سی تجویز دی، میں آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے اس پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کہ جو سیلریڈ کلاس طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس کچھ مزید بڑھا دیا جائے، کیونکہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو کم از کم لیول کرنا ہے یا بہتر کرنا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اس قسم کے مشورے اس حکومت کو دیتے کیوں ہیں، اور پھر یہ نہیں اس میں سامنے رکھا جاتا کہ موجودہ حکومت عوام دوست فیصلے تو ویسے بھی نہیں کر پا رہی ہے؟ شکریہ سنا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چاہے ورلڈ بینک ہو، چاہے آئی ایم ایف ہو، چاہے ایشیائی ترقیاتی بینک ہو، چاہے ایف بی آر ہو، چاہے حکومت پاکستان ہو، یہ سب سے پہلے تو آسان روٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اور جہاں سے جو ہے جبراً جو ہے ٹیکس وصول ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے جو ٹیکس لینے والے اور جو ٹیکس لگانے والے ہیں وہ دونوں کا جو ہے دل نہیں چاہتا ٹیکس لینے کا، اس لیے وہ سارے کہتے ہیں کہ ایسا لگا دیں کہ کام بھی پورا ہو جائے۔ اس میں جو ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پستا ہے۔ اچھا، تنخواہ دار طبقے کو ہم نے
میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم تو بنایا ہے اور مظلوم ہے بیچارے، لیکن بات یہ ہے کہ سنا کیا پورا پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جیسے آپ کے چینلز میں، بینکوں میں، چند کارخانوں میں، بس جو فارمل سیکٹر میں ہے، جو انکم ٹیکس میں رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ تنخواہ دار کو جب تنخواہ دیتے ہیں تو ٹیکس جو ہے کٹوا رہے ہوتے ہیں وہ تنخواہ دار۔ ایک پاکستان میں بہت بڑا تنخواہ دار طبقہ ہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں، یا ان کے مالکان ہی نہیں ہے، اور ان کو وہ تنخواہ بھی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن کی کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اس میں جو کرین آپریٹر ہوتا ہے وہ بہت پیسے لیتا ہے۔ اس طرح کر کے اسکلڈ ورکر جو بہت جگہوں پہ ہوتی ہے، اگر آپ ہول سیل مارکیٹوں میں بڑی بڑی ہے، جیسے آپ کے اسلام آباد میں تہذیب وغیرہ ہے، ان کے جو مینیجرز ٹائپ ہیں وہ جو ہے 60,000 70,000 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہوتے، تو یہ ان کو ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ان کو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنا خرچہ کم سے کم دکھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، میں بہت سارے بزنس مینوں کو جانتا ہوں جن کی یہاں پہ کپڑا مارکیٹ میں کپڑے کی فیکٹریاں ہیں، وہ اپنے ماسٹرز کو جو مشینیں چلا رہے تھے اس کو ماسٹر کہتے ہیں، ماسٹر کو مینیپولیٹ تو کرتے ہیں مزمل، لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ ہم معذرت کے ساتھ لیکن سیلریڈ طبقہ تو پھر بھی کسی حد تک ٹیکس دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ پرسنٹیج تو دیتی ہوگی نا، لیکن جو باقی اتنے بزنسز ہیں وہ سارے لوگ تو کسی نہ کسی طرح کام دوسرے طریقے سے کر لیتے ہیں، ان کو تو آپ ٹیکس نیٹ ورک میں لا ہی نہیں پاتے، وہ گھوم پھر کے تھوڑا بہت جو پستا ہے وہ تو سیلریڈ کلاس ہی پستا ہے نا۔ بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ میرا مقصد جو آپ سے یہ بات کرنے کا تھا پہلی وہ یہ تھا کہ باقی تنخواہ دار کو بھی اگر لے آئیں گے نا تو بجائے بڑھانے کے جو دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس کم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر تھوڑی کوشش کریں کہ اگر ابھی اس وقت جو ہے 20 لاکھ تنخواہ دار لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ شاید 60-70 لاکھ لوگ ہوں پاکستان میں، تو 40 لاکھ لوگ جو ہے نا کارپیٹ کے نیچے چھپے ہوئے۔ اب دوسری بات آپ نے وجہ کہی، پاکستان کے امیر ترین لوگ ایکسپورٹرز ہوتے ہیں، 9,000 ارب روپے کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، 9,000 ارب روپے۔ اگر اس کا جو ہے 10% بھی ٹیکس لے لیں تو 900 ارب روپے ہوتا ہے، ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ زراعت کی آپ بات کر لیں، 12.5 ایکڑ جس کے پاس زمین ہے وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ اب 12.5 ایکڑ سے جو 25 ایکڑ زمین ہے اس پہ صرف 100 روپے ایکڑ، یعنی پورے سال میں 1,200 روپے ٹیکس۔ یہ کہاں کی زیادتی ہے؟ اور جس کے 25 سے 50 ایکڑ زمین ہے وہ 250 روپے ایکڑ دے گا، یعنی کہ وہ پورے سال میں جو ہے وہ تقریباً 25,000 روپے ٹیکس۔ اسی طریقے سے یہ دکانیں جو کمرشل مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں، جن دکانوں سے سامان لیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دکان کروڑوں روپے کی ہے، اس پہ مفتا اسماعیل نے 3,000 روپے صرف بجلی کے بل پہ ٹیکس لگایا، وہ بھی واپس کروا دیا نون لیگ والوں، مریم باز نے وہ کر کے۔ تو آپ خود جو ہے اپنا ووٹ بینک اور اپنی جو ہے کانسٹیٹوئنسی کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے جان بوجھ کے جو ہے ان سے ٹیکس ہٹا دیتے ہیں۔ شہری علاقوں میں ان کا ووٹ نہیں ہے، جیسے نون لیگ کا بھی شہری علاقے میں ووٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ نہیں ہے، تو ان کو جو ہے ہمارے جیسے آپ جیسے لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہوئے کبھی بالکل ٹھیک۔ اچھا مزمل یہ بتائے گا کہ اب تیل کی قیمتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ جب ہم عوامی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جتنا ریلیف ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اتنا نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے کیا ضرور ہے حکومت نے، لیکن اس سے پہلے بڑھایا بھی کئی مرتبہ ہے۔ تو سر یہ جو اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس سے کچھ ہو سکتی ہے پاسبلٹی کہ پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہوں، یا پھر جب فائدے کی بات آئے گی تو پھر وہ حکومت عوام کو ٹرانسفر نہیں کرے گی فائدہ؟ لیکن پیٹرول میں تو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ پیٹرول میں 60 روپے پیٹرولیم لیوی وہ حکومت لے رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ وہ بھی لے رہی ہے۔ ڈیزل میں آئی ایم ایف سے انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ 50 روپے ابھی پیٹرولیم لیوی اس کو 60 کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب کی دفعہ یہ ڈیزل میں پہلی دفعہ قدم باہر نکال لیں اور وہ ریلیف دینے کی جگہ ڈیزل میں 5-10 روپے ٹیکس لگا دیں۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ آئی ایم ایف کا ریویو آ رہا ہے، آئی ایم ایف کے ریویو میں ہم نے ایک طرف تو دکھا دیا کہ ٹیکس محصولات جو ٹارگٹ تھا اس کو اپنے حساب سے پورا کر لیا، لیکن ہمارا بجٹ خسارہ بہت بڑا ہو رہا ہے کیونکہ سود کی ادائیگی کی وجہ سے۔ کہیں آئی ایم ایف یہ نہ کہہ دے کہ جو پیٹرول کے سیلز ٹیکس 0 ہے کہ آپ اس پہ سیلز ٹیکس لگائیں، کہیں جو ہمیں ریلیف ملنا ہے وہ ایک نئے ٹیکس کی شکل میں، جیسے آپ نے کہا تنخواہ دار پہ ٹیکس، تو یہ بھی ایک ڈائریکٹ ٹیکس، وہ بھی ایک عام آدمی نہیں دینا ہے۔ تو بس اللہ سے دعا کریں، 2 سال سے تو معاملہ ٹالا ہوا، یہ خان صاحب نے کروایا تھا تو جو 0 کیا تھا، نون لیگ نے بھی اس کا، پی ڈی ایم نے بھی اس کے جو ہے فائدہ لیا، کیئر ٹیکر بھی 2 مہینے سے فائدہ لے لیا ہے۔ کہیں آئے ہوئے اس پہ جاگ نہ جائے، اگر اس میں جاگ گیا تو پھر
नई बहस छिड़ जाएगी। अच्छा, लेकिन मुज़म्मिल, अब जिस तरह रिव्यू के लिए आ रहा है आईएमएफ का वफ्द और उसके बाद नवंबर में ये होना है कि अगर अगली किस्त हमें मिलनी है नहीं मिलनी है, तो बज़ाहिर आपको लगता है, क्योंकि आईएमएफ तो ये कह रहा है कि जो अमीर तबका है उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा करें, गरीब तबके पे कम करें, मतलब वर्ल्ड बैंक के जो एनालिसिस है वो उससे ऑपोजिट बात कर रहे हैं, तो जो शराइत उनकी थी वो पाकिस्तान ने किस हद तक पूरी की है अभी रिसेंट टाइम्स में? देखिए, मेरे हिसाब से तमाम शर्तें जो है ना वो किस्त देने से पहले इन्होंने पूरी करवा ली थी। एक चीज रह गई है, जो ये पिछली हुकूमत ने भी 1 महीना उसमें 1.5 महीना जाया किया, और ये हुकूमत जब से आई हुई है तकरीबन इनको भी 45 दिन तो हो गए, आई एम श्योर ज्यादा ही हो गए होंगे। तो इन्होंने भी वो गैस की कीमतों का ऐलान नहीं कर रहे, और आईएमएफ जो जहां पे मुझे लगता है फंसेगा आगे कि गैस की कीमतें ओगरा ने जुलाई से आपको बोला है 45% बढ़ाने की, वो क्यों नहीं बढ़ा रहा। तो यहाँ पे आके मुझे लगता है कि आईएमएफ फंसेगा। दूसरा, आईएमएफ ये भी कह सकता है कि आपने इस 3 माह में जो है बाहर से इतनी जो है इमदाद लानी थी या कर्ज लाना था दूसरे ममालिक से, उसकी भी जो है रिपोर्ट कार्ड वो जो है सामने रख सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये रिव्यू में आईएमएफ को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तमाम वो चीजें जो जिससे आवाम की जान निकल जाए वो की है। अब ये दुरुस्त कहा आपने। एक बात कि बच्चे की जान लेगा क्या वाली बात हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, बस आखिरी चंद सवाल रह गए हैं, वो ये कि अब एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई है, वो ये कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को जो कर्जे के बोझ तले दबे गरीब ममालिक थे उसमें खुली शामिल कर दिया है। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शुक्र करें जी आपको डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, कुछ लोग साबका हुकूमत को इसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो शामिल किया है उन्होंने गरीब ममालिक में, इससे पाकिस्तान अब फिर कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, पाकिस्तान अब वो आलमी इदारे जो है एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान इतना भी गरीब नहीं है, परचेजिंग पावर पैरिटी में 22 और दुनिया की बड़ी मईशत है। मतलब 150-200 ममालिकों में अगर आप 22वीं बड़ी मईशत हो तो गरीब तो नहीं हुए ना। अब ये कि पाकिस्तान में एक तो मसला यही है जो अभी हमने बात की कि टैक्स जिनसे लेना है आप लेंगे नहीं तो खुद ब खुद गरीब हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एक दुकान अगर किसी ने खोली है और उस दुकान में जो है कैश की जगह सबको उधार देना शुरू कर दे, तो वो दुकान तो बंद ही हो जाएगी ना खुद ब खुद, चाहे वो दुकानदार जितना भी मालदार हो। तो वो पाकिस्तान की मिसाल है। अब पाकिस्तान को वो उन गरीब ममालिक में उसने कहा कि गरीब ममालिक में बहुत ज्यादा मकरूज मुल्क है ये, ठीक है। अब वो मकरूज क्यों हो रहे हैं हम कि हम टैक्स नहीं ले रहे और जायद अखराजात कर रहे हैं, और जब जायद अखराजात करते हैं तो फिर हमारा खसारा बढ़ता है, और फिर वो खसारे को पुर करने के लिए बजाय हम ये कि अपनी आमदनी बढ़ाएं, हम फिर कर्ज लेना शुरू कर देते हैं और रिलीफ की बातें करना है, और रिलीफ गरीब का बोल के अमीर को दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वजह है। मेरा अपना हिसाब ये है कि मैं तो पाकिस्तान को गरीब मुल्क नहीं समझता। पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने आप को गरीब दुनिया को दिखाने के लिए, वो होते हैं ना मस्कीन बन के जो बाज लोग लोगों को ठगते हैं कि जी मैं बड़ा जरूरतमंद हूँ, तो हमने अपने आप को इस तरह बनाया हुआ है। हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सियासत को तरजीह देते हैं मईशत पे, तो ये हाल है। ठीक। अच्छा मुज़म्मिल, लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि जो इस वक्त की हमारे पास निगरां वज़ीर ख़जाना है, वो पहले तो काफ़ी अरसे मीडिया से गायब रही, फिर कहा गया कि वो समझ रही हैं सिस्टम को। अभी तक आपको कुछ लगता है कि वो कुछ डिलीवर कर सकी हैं, कुछ चीज़ों को संभाल सकी हैं? देखिए, अगर वो उन्होंने आके समझना था तो फिर वो चॉइस गलत थी, क्योंकि ये तो बड़ी कैश 22 वाली सिचुएशन थी ना। इसमें तो आपको वो एक्सपर्ट लाना था, वो इंजीनियर लाना था जिसको काम पता हो कि ये नुक्स किया और वो नुक्स पे काम करता। अगर उसने आके और फिर समझना था, समझाना था, तो ये कोई 5 साल के लिए तो आए नहीं, ये तो 3-4 महीने के लिए आई नहीं थी। तो मेरा अपना ख्याल ये कि मैं खुद थोड़ा सा इसमें इनकी मीडिया प्रेजेंस, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जब मीडिया से बात करता है तो आवाम तक जाती है बात और आवाम में कॉन्फिडेंस आता है। तो इस वक्त ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में वजारत खजाना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जो भी कम्युनिकेशन हमें मिलती है वो एपेक्स कमेटी और SIFC वगैरह से जो मिल जाए। वजीर खजाना बराह रास्त कोई चीज मार्केट से भी कोई खास कम्युनिकेट नहीं कर रही, जैसे होती है एसोसिएशन से, चैम्बर से, ये सारी चीजों से, तो इनसे मुंसलिक कोई चीज नहीं आ रही। और आप IMF का रिव्यू भी सामने खड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना होना चाहिए। और वजीर आजम वैसे ही माशाल्लाह आपको पता है, वो शुक्र है जब से वापस आए 3-4 दिन से कोई उन्होंने नई बात नहीं की, वरना तो हर रोज एक ऐसी नई बात छेड़ देते हैं, वो ये कर जाते हैं अपने अमल, तो वो पूरा दिन उसी पे काम शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान में
آپ کو یاد ہوگا کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا انہوں نے بجلی کے ریلیف کا، بالکل وہ 48 ڈیز گزر گئے. تو ایک اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی چیز تو کم از ڈیڈ کم لائن آپ نہیں دینی کمٹمنٹ. چاہیے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ مزول اسلم صاحب، سینئر ماہر معاشیات. یقیناً پاکستانی معیشت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، اور اس میں آئی ایم ایف کے وقت کا دورہ پاکستان اس ماہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ دورہ سکسیسفل نہیں رہا تو پھر اگلے مہینے آئی ایم ایف کی طرف سے جو قسط ملنی ہے وہ معاملہ پھر لٹک جائے گا. اور پاکستان جو بظاہر ڈیفالٹ کے خطرے سے تو دور ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود غریب ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ بھی بڑی شرمناک سچویشن ہے. لیکن موجودہ نگراں حکومت کی طرف سے کوئی مؤثر حکمت عملی ابھی تک نظر نہیں آتی ہے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد دیگر امپورٹنٹ ایشوز پر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا ٹیک رکھتی ہیں ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی شاباش ملنی چاہیے کہ ان کی طرف سے جو مشورے مختلف سیاسی جماعتوں کو دیے جاتے ہیں وہ بر وقت درست ثابت بھی ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے جو جج اور جرنیل مخالف بیانیہ تشکیل دیا گیا تھا، اس پر مناسب وقت کے اوپر نہ صرف خورشید شاہ بلکہ دیگر قائدین کی طرف سے کہا گیا کہ اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ صرف سیاست کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ وہ جملے تھے جو کہ ریکارڈ پر موجود تھے، اور وہی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کچھ دن میں مسلم لیگ نون کو اس بیانیے سے پیچھے ہٹنا پڑا. پھر الیکشن کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا جو مطالبہ تھا اور جو تحفظات تھے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے سامنے رکھے. لیکن وجہ کیا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی اگر دیکھی جائے تو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اس طریقے سے الیکشن موڈ میں نظر نہیں آتی ہے، بلکہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس طریقے سے الیکشن موڈ میں نظر نہیں آتی ہے. اور کیا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے پر مختلف جماعتیں جو ہیں ان کی طرف سے کوئی حکمت عملی نہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے اور نہ ہی کسی ادارے کے سامنے اور نہ ہی موجودہ نگراں حکومت کے سامنے رکھنے کی کوئی ہمیں تصویر اس وقت نظر آتی ہے. اسی پورے معاملے پر ہم بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب سے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر یہ فرمائے گا کہ ملک میں اس وقت جو سیاسی ماحول ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن موڈ میں جا چکی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملٹیپل ایکسپیرینسز سے گزری ہے، کیا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو مشورہ دیا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے بھی پرہیز کیا جائے؟ شکریہ. دیکھیں، آپ نے الیکشن موڈ کی بات کی تو آبویسلی ابھی 18 اکتوبر کا کارساز کی اینیورسری ہے، اور پھر وہ ایک اجتماع ہوگا کراچی میں بھی. پچھلے عرصے میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور میں تھے، ہماری سی سی کی میٹنگ وہاں تھی، پھر بہت سارے لوگ شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور یہ پیپلز پارٹی کی کوشش تھی جو الیکشن کمیشن کو بھی جو تجویز دی گئی جب ان کو پیپلز پارٹی کو دعوت دی گئی، تو جس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشن کا ٹائم بھی کم کیا گیا، اور الیکشن کا ایک بتایا گیا کہ لاسٹ ویک آف جنوری کی، اس کو ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ایمبیگوٹی ہے. ہم اسپیسیفک ڈیٹ مانگ رہے ہیں، ہم شیڈول مانگ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن اگر نہیں دیتا تو پھر الیکشن کمیشن قوم کو بھی یہ جواب دے اور سپریم کورٹ میں بھی جواب دے، کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ سب جوڈس ہے، پڑا ہوا ہے، پٹیشن چل رہی ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن کیوں نہیں کروایا گیا. تو باقی مشاورت کی بات ہم نے تو 2018 میں وہ جماعتیں جن کے ساتھ ہم الائنس میں تھے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، تو اس وقت یہ لوگ تو 2018 میں اوتھ لینے کو تیار نہیں تھے، اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. لیکن اس وقت بھی ہماری قیادت نے ان کو مشاورت کی کہ جو فورم ہے اس فورم کو نہ چھوڑا جائے، اور ہم نے ایک غلطی کی 1985 میں، تو پھر ہم نے اس کا خاصا خمیازہ بھگتا. اس لیے جو پولیٹیکل فورمز ہے، بالخصوص جو پارلیمنٹری فورم ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ 5 سال اسمبلی چلتی تھی، لیکن بدقسمتی جو حزب اقتدار تھے انہوں نے پولیٹیکل فورسز سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا، اور آج وہ کرائسس میں خود پھنسے پڑے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کبھی بھی کسی کو سوٹ نہیں کرتی. اچھا، لیکن نہ بخاری ملک صاحب کی حالات کے لیے سوٹ کرتی ہے، نہ اکانومی کے جی سوٹ کرتی جی ہے، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس سے آتی ہے. سر اس میں ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے سر بالکل ٹھیک کہہ ایشوز رہے ہیں. سالو ہوتے ہیں.
جی سر، میرے کچھ ایک دو سوال اور بھی ہیں جو میں آپ سے چاہتی ہوں کرنا. سر یہ فرمائے گا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بروقت انتخابات کا بھی کچھ یقینی فضا موجود نہیں ہے، تو آپ ہی کے ساتھ جو پی ڈی ایم میں اتحاد رہا جے یو آئی فے کا، انہوں نے کہا ہے کہ جی فروری میں کروا لیں انتخابات یا آپ نومبر میں کروا لیں، تو اس قسم کے بیانات پہ کیا پیپلز پارٹی کی رائے یہ ہے کہ ابھی باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں الیکشن کے لیے اور اس کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کی سٹیٹمنٹس تو آتی نہیں ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی. ہمارا موقف تو یہ تھا کہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ود ان 90 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے. ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے یہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے نیچے کر رہے ہیں. آئین سپریم ہے اور آئین کی جو پروویژنس ہیں وہ 90 ڈیز الیکشن میں کہتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو مسائل ہیں ملک کو درپیش وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی ان مسائل کا حل نکال سکتی ہے. جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ایٹلیسٹ کم از کم بطور ایک جمہوریت پسند میں تو نہیں سمجھتا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرے. آئین کہتا ہے کہ منتخب نمائندے اختیارات استعمال کرتے ہیں ریاست کے لیے. تو اس لیے جو پولیٹیکل پارٹیز کوئی جواز بنانا چاہتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواز درست نہیں. اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ مسائل میں بڑھیں گے اضافہ ہوگا. بڑھیں گے. اور ٹھیک. اکانومی ٹھیک کرنا بھی بالکل درست ہے لیکن اکانومی وہ ٹھیک کرے گا نا جو عوام کو جواب دہ ہوگا. موجودہ جو سطح ہے یہ عوام کو جواب دہ تو نہیں ہے. تو جو عوام کو جواب دہ نہیں ہوتا وہ عوام کے حقوق کا نہ تحفظ کر سکتا ہے نہ فیصلے کر سکتا ہے. اچھا سر، آپ ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ ہی صحیح شخصیت ہوں گے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ عثمان ڈار صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں بلکہ تھے، ان کا کل انٹرویو چلا اور اس کے بعد ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ جی وہ بھی سیاست سے الگ ہو رہے ہیں. اس کو ایک الگ بات ہے کہ ڈراماٹائز کیا گیا، اسکرین پر دکھایا گیا، لیکن سر یہ جو طریقہ چل پڑا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے کو جو ہے منظر عام پر لایا جا رہا ہے، ابھی بھی لیڈرشپ کے کئی لوگ غائب ہیں. سر یہ طرز سیاست یا یہ جو طریقہ ہے کیا یہ درست ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں بات بنیادی یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں 2017-18 میں لوگ پی ٹی آئی میں شامل کیسے ہوئے تھے، اس کو بھی ذرا مد نظر رکھ لیں. دیگر جماعتوں سے کیسے ترغیب دے کے یا پریشرائز کر کے کس طرح لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا. پی ٹی آئی کی حیثیت تو قوم کے سامنے ہے. 2011 تک تو اس کی تو کوئی ایگزسٹنس ہی نظر نہیں آتی تھی. ایک سیٹ کی جماعت تھی وہ. لیکن پھر 2013 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، پھر 2018 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو فیصلے وہ قبول کرنے چاہیے جو عوام کے ذریعے فیصلے ہوں، جو انتخابات کے ذریعے ہوں یا عوام جو فیصلے کریں. اور کسی کو مائنس کرنے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی کو عوام ایکسیپٹ کرتی ہو تو آپ کسی کو بائی ڈیفالٹ اور بائی آپریشن آف لا کسی کو کریں وہ مناسب بات نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی قانون کی پاسداری کرے اور اگر کوئی انڈر دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کو ڈسکوالیفائڈ ہے وہ تو اور صورتحال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روش درست نہیں، یہ روش درست نہیں. لیکن اس روش کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی ضرور غور کرنا چاہیے کہ آئے دن سیاسی جماعتیں تبدیل کرنا یا موقف تبدیل کرنا یہ بھی ان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. یقیناً سیاسی جماعت بازی سے اور اپنی جو واقعات ان کے ساتھ درپیش آتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہ صرف اداروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جب حکومتوں میں اقتدار میں آتے ہیں، بلکہ ہم اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ غلطیاں سیاسی جماعتوں سے سرزد ہوتی ہیں تو پھر اس کا ریاکشن، اس کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے. لیکن ملک اور قوم کے مفاد میں اس وقت یہی ہے کہ چاہے ادارے ہوں، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے حکومتیں ہوں، مل جل کر ان کو پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے اس وقت ایک پیج پر آنا ہوگا. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہوگا تو پاکستان دیگر اقوام کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.